नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की घिनौनी, घटिया और खौफनाक साजिश की कहानी क्या है। बनी गाला में 73 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को हंगामी तौर पर थाने क्यों पहुंचना पड़ा और अब इमरान खान साहब ने क्या बहुत बड़ा और अहम ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की खौफनाक साजिश की कहानी क्या है और बनी गाला में 73 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो इससे पहले सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इस नई खबर के मुतल्लिक मालूमात सामने आई हैं और इस नई खबर में दो नए और तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है और इस वक्त इसी खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, इसी खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी सुर्खियां लग रही हैं और इस वक्त तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर ये खबर डिस्कस हो रही है और टीवी चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी इसी खबर पर बहस की जा रही है। और ये खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक इंतहाई अहम खत के मुतल्लिक है और अब इस खत के तस्दीक भी कर दी गई है। इस खत की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है और ये खत और ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक नई और ताज़ा तरीन मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल थी। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दो इंतहाई अहम सवालात भी पूछे गए थे और ये जनरल बाजवा की वो मुलाकात नहीं है जो इससे पहले हुई थी और अंडर डिस्कशन आई थी, बल्कि ये एक नई मुलाकात थी। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुबैना तौर पर एक सवाल इमरान खान साहब के धरने के मुतल्लिक किया गया और इस सवाल का बैकग्राउंड ये था, इस सवाल का पस मंजर ये था कि इमरान खान साहब ने अब वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता तहरीके इंसाफ का धरना हर सूरत जारी रहेगा और खान साहब ने 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाने का ऐलान भी किया है। इसी तरह जनरल बाजवा से मुबैना तौर पर यह सवाल भी किया गया कि क्या इलेक्शन इस साल में होगा यानी 2022 में होगा या अगले साल 2023 में होगा। इस सवाल का पस मंजर यह था कि इमरान खान साहब हर सूरत 3 माह में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन करवाने पर बज़िद है, क्योंकि उसे खौफ है कि अगर फौरन इलेक्शन हुए तो खान साहब 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। इसलिए ये इंपोर्टेड हुकूमत तमाम इदारों को इलेक्शन से पहले अपने ज़ेरे असर करना चाहती है। अब इस नई मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो दो सवालात किए गए, मुबैना तौर पर उन्होंने इन सवालात के जवाबात भी दिए और इन जवाबात में इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि जलसों और इलेक्शन का मामला मुकम्मल तौर पर सियासी जमातों के दरमियान रहेगा। हम सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पर फोकस करेंगे। लेकिन अब एक खत के हवाले से एक बड़ी और अहम खबर आई है, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो एक खत है
اس معاملے پر ایک بڑی تہلکہ خیز خبر آئی ہے، اور یہ خط آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو لکھا گیا ہے۔ اس خط کے 3 نکات انتہائی اہم ہیں، یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس خط کے پہلے نکتے میں کہا گیا کہ بدنام زمانہ منشیات فروش اور کئی ناپسندیدہ اور خطرناک لوگوں کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اس میں محسن داوڑ کی طرف بھی اشارہ تھا، جو یہ نعرے لگاتے رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یعنی دہشت گردی کے پیچھے فوج ہے، ان کا نام ECL سے نکالا گیا۔ اور اسی طرح حنیف عباسی، جن پر فوج کے ذیلی ادارے ANF نے ڈرگ کیس بنایا تھا، جن کو ڈرگ کیس میں عمر قید ہوئی تھی، انہیں بھی وزیر بنا دیا گیا۔ اور اسی خط میں ایک اور فوج مخالف شخص کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے فوج کے خلاف بدترین قسم کی سازش کی تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں فوج کے خلاف کبھی ایسی سازش نہیں ہوئی۔ خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوج نے اس شخص کے خلاف ایکشن لیا تھا۔ خود جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف کو اور شاہد خاقان عباسی کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اس شخصیت کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور پھر فوج کے کہنے پر اس شخص کو وزارت خارجہ سے ہٹوایا گیا تھا۔ لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے اس فوج مخالف شخصیت کو دوبارہ سے وزارت دینے کی کوشش بھی کی، یعنی طارق فاطمی کو۔ اور اسی خط میں ایک ایسے شخص کی جانب بھی اشارہ تھا جس نے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ مریم نواز کو کوئی نقصان ہو گیا تو پھر ہم پاکستان توڑ دیں گے، یعنی جاوید لطیف۔ اور امپورٹڈ حکومت نے جاوید لطیف کو بھی وزارت دے دی۔ اب اس خط کے دوسرے حصے میں کہا گیا کہ اس امپورٹڈ حکومت کے ان اقدامات سے معاشرے میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے، شدید بے چینی پائی جاتی ہے، عوام میں بہت غم و غصہ ہے، اور یہی معاملات آنے والے دنوں میں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی ملک کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، ملک کے ساتھ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ جنرل باجوہ کو یہ خط لکھا گیا۔ اسی خط کے تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ اس حکومت کے ان غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی ہنگامی طور پر تحقیقات کروائی جائیں۔ اور اب شیخ رشید احمد نے اس خط کے متعلق تصدیق بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے اس خط میں کہ قوم کو ان بدنام زمانہ لوگوں کے غیر آئینی اقدامات سے بچایا جائے۔ یہ خط نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھیجا گیا ہے، بلکہ یہی خط DG ISI جنرل ندیم انجم اور دیگر حساس اداروں کے سربراہان کو بھی بھیجا گیا ہے، اور شیخ رشید نے اب اس خط کی تصدیق بھی کی ہے۔ لیکن یہاں ایک جنرل نے بھی ایک نیا اور تہلکہ خیز قسم کا انکشاف کر دیا ہے، اور اس جنرل کے اس نئے انکشاف سے سوشل میڈیا پر ایک نیا بھونچال آ گیا ہے۔ ان کا یہ بیان بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسی بیان پر بڑے معنی خیز قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اس بیان کے 2 اہم ترین نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس جنرل کے بیان کے پہلے نقطے میں کہا گیا کہ اس وقت کھیل بہت دلچسپ اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ تاثر یہ تھا کہ اس جنرل کے پاس کچھ اندر کی معلومات موجود ہیں۔ ان معلومات کی بنیاد پر یہ جنرل کہہ رہے تھے کہ کھیل بہت دلچسپ اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، یہ اعصاب کا کھیل ہے، اور عمران خان نے درست کہا تھا کہ میں اعصاب کے کھیل کا ماہر ہوں۔ جب سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا، وہ اس وقت سے ان لوگوں کے اعصاب پر سوار ہیں جنہوں نے خان صاحب کو نکالا تھا، اور اب خان صاحب اپنے تمام مخالف کرداروں کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہی جنرل کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ شہباز شریف اور ان کے حواری کیسے بدبخت ہیں۔ اب یہ الفاظ جنرل صاحب نے استعمال کیے شہباز شریف اور ان کے حواریوں کے لیے کہ یہ کیسے بدبخت ہیں جن کے لیے مسجد نبوی میں چور چور کے نعرے بھی لگے، لیکن اس نااہل، قاتل
اور ڈاکو ٹولے کو مسلط کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس ظلم کا حساب دینا ہوگا. یعنی جنہوں نے اس ڈاکو ٹولے کو، قاتل ٹولے کو مسلط کیا، انہیں بھی حساب دینا پڑے گا. اور یہ تازہ ترین بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے آیا ہے. لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز انکشاف تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بھی کیا گیا ہے، اور اس انکشاف میں چند پراسرار کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ ایسے کردار ہیں جنہوں نے ایک گھناؤنا کھیل پلان کیا، ایک انتہائی گھنونے کھیل کی منصوبہ بندی کی. اور یہ جب پورا کھیل پلان کیا جا رہا تھا، اس منصوبہ بندی میں مریم نواز کا بہت اہم نوعیت کا ان پٹ بھی شامل تھا. اور اب شیخ رشید نے کہا ہے کہ ان پراسرار کرداروں نے 2 مرتبہ میرا پیچھا کیا. یہ مجھے اسی وقت گرفتار کرنا چاہتے تھے، یہ عمران خان کی تحریک کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت لانگ مارچ سے پہلے مجھے قتل کروانا چاہتی ہے. شیخ رشید نے یہ اب انکشافات کیے. بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کروانے کی کہانی کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی اور عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے 2 بڑے اور اہم نوعیت کے انکشافات کر دیے. ایک تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ تک میں لوگ شہباز شریف اور اس کے چور ٹولے کے خلاف باہر نکل آئے ہیں اور یہ الزام ہم پر ڈال رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں ہم نے آوازیں لگوائیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کروں. ان چوروں کو اصل میں اپنی چوریوں پر عوامی رد عمل مل رہا ہے. اس کے بعد خان صاحب کا دوسرا نقطہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے متعلق تھا، جن کو فیصلہ ساز حلقے بھی کہتے ہیں. اور یہ نقطہ اصل میں ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے حوالے سے تھا. یعنی ایک ایسا اجلاس جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک تھے، جس میں ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے. اسی طرح اسی اجلاس میں پاکستان کے تمام سروسز چیف بھی موجود تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے. اب یہ جو اجلاس تھا، اس اجلاس کے آخر میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں ایک اضافی جملہ یہ لکھ دیا گیا کہ امریکی مراسلہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت تو تھا لیکن سازش نہیں. اب اس پر خان صاحب نے ایک تازہ ترین بیان دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سازش ہوتی ہے وہ اصل میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے، مداخلت کسی بھی گھنونے منصوبے کا آخری مرحلہ ہوتی ہے. اس لیے اس قسم کے بیانات مناسب نہیں ہیں کہ یہ ایک صرف مداخلت تھی بلکہ سازش نہیں. یعنی ایک طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ وہ اس قسم کا بیانیہ بنانے کی نہ کوشش کرے، اصل میں یہ سازش ہی تھی. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑا انکشاف اور بھی کیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے یہ کہا کہ شریف خاندان نے حکومت میں آتے ہی اپنے کیسز کے جو تحقیقاتی آفیسرز تھے ان کی ٹرانسفر کر دی، جو پروسیکیوٹرز تھے ان کو عدالت جانے سے روک دیا، تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا اور 16 ارب روپے کی کرپشن کے ریکارڈ اب یہ غائب کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے LDA کا ریکارڈ جلایا تھا، اب کرپشن کا ریکارڈ غائب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے شیخ رشید کے بھتیجے کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کو انتہائی شرمناک قرار دیا. لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت خطرناک نوعیت کی خبر آ گئی. یہ خبر کیا تھی اس سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور دوسری جانب اسی خبر کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے ایک انتہائی گھٹیا اور جھوٹا الزام لگا دیا کہ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے روزہ رسول کا تقدس پامال کیا، اور پھر خان صاحب، فواد چودھری، شہباز گل اور شیخ رشید سمیت 150 افراد کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کروا دیا. اور یہ جو مقدمہ تھا یہ اصل میں ایک لیگی کارکن کی درخواست پر فیصل آباد کے مدینہ ٹاؤن میں درج کروایا گیا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا،
لیکن یہاں ایک خطرناک انٹیلیجنس رپورٹ بھی آ گئی. یہ رپورٹ خان صاحب تک بھی پہنچائی گئی. یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ بھی تھی اور اس رپورٹ میں دو بہت خطرناک قسم کے انکشافات کیے گئے تھے. اس رپورٹ کا ایک نقطہ یہ تھا کہ خان صاحب پر جان لیوا حملہ بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے جان بوجھ کر خان صاحب پر توہین مذہب کے جھوٹے الزامات لگوائے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا نخواستہ خان صاحب پر حکومت حملہ خود کروائے اپنے کسی کارندے کے ذریعے اور بعد میں اسے مذہبی رنگ دے دیا جائے. حالانکہ میں بطور صحافی اس بات کا عینی شاہد ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ خان صاحب نے امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اور دیگر عالمی فورمز پر انتہائی مدلل طریقے سے اور انتہائی شاندار طریقے سے اسلامو فوبیا کے خلاف تقریر کی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کا مقدمہ بہت ہی جاندار طریقے سے لڑا تھا. میں ان ایونٹس کی کوریج بھی کر رہا تھا، لیکن یہاں جان بوجھ کر خان صاحب کے اوپر ایک توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن اب خان صاحب پر حملے کے حوالے سے ایک بڑا اور خطرناک انکشاف اور بھی کیا گیا اور اس انکشاف میں شیخ رشید نے یہ کہا کہ حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کو حادثے اور سانحے سے دوچار کرنا چاہتی ہے. یہ انکشاف شیخ رشید نے کیا اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو پٹا ڈالا جائے، یہ خانہ جنگی کرائے گا. الفاظ تھے شیخ رشید کے کوٹ ان کوٹ کہ رانا ثناء اللہ کو پٹا ڈالا جائے، یہ ملک میں خانہ جنگی کرائے گا. رانا ثناء اللہ لانگ مارچ میں قتل و غارت کروانا چاہتا ہے. ہم نے تھانے میں 7 لوگوں کے خلاف درخواست بھی دی ہے اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ مئی کا مہینہ بہت خوفناک ہوگا. یہ شیخ رشید کے الفاظ ہیں. لیکن یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ اب ایک بہت حساس علاقہ بن چکی ہے. یہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ایک سازش کا خدشہ ہے. اسی لیے خان صاحب کی رہائش گاہ پر بم پروف ڈیوائسز لگانے کی سفارش بھی کی گئی تھی کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ان پر انڈائریکٹلی حملہ کروا سکتی ہے. دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک مرتبہ پھر LOC پر پہنچے اور انہوں نے جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.